Assalamu alaikum. I'm sure you guys can notice that, mashallah, it took me 105 episodes, but we have covered the translation of the Quran. So I thought, why not make a concluding video, maybe one, maybe two episodes, in which we can discuss the overall experience and my key learnings from the book. जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने इस एक्सपीरियंस सीखी वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं. So let's start. सबसे पहला सवाल ये उठता है, why I chose this book, the translation by अब्दुल्ला यूसुफ अली. तो सवाल ये है कि, तो इसका जवाब ये है कि अब्दुल्ला यूसुफ अली की ट्रांसलेशन मैंने इससे सेलेक्ट करी क्योंकि शेख अहमद दीदात आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा. ही वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड स्पीकर इन लेट 90s एंड अर्ली 2000s. उन्होंने इस बुक को, इस ट्रांसलेशन को रिकमेंड किया था. शेख अहमद दीदात की रिसर्च प्राइमरीली बाइबल, इस्लाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्सेप्ट में थी, दोनों रिलीजन्स पे. शेख की जो वीडियोस हैं वो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखें क्योंकि ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेटिव हैं बल्कि उसके साथ साथ दे आर क्वाइट एंटरटेनिंग ऑल्सो. जो शेख अहमद दीदात का बयान करने का अंदाज़ है उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सरकाज़म भी है, बट उसमें साथ साथ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर देखें. एक चीज़ जो शेख अहमद दीदात ने इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करी थी वो ये थी कि इस बुक के एंड में एक इंडेक्स दिया गया है. आप कोई भी मॉडर्न बुक पढ़े उसमें भी ये होता है. इस बुक में ये एडिशन है कि जनरली ट्रांसलेशन के साथ इंडेक्स नहीं होता. अब्दुल्ला यूसुफ अली ने इसमें एक इंडेक्स डाल दिया है. मिसाल के तौर पे आप लोगों को सर्च करना है मोहम्मद, सही है, मोहम्मद के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन कौन सी आयत है. तो आप देखिए मोहम्मद, एम में गए, जिस तरह डिक्शनरी में देखते हैं एम में गए, मोहम्मद सर्च किया, मोहम्मद हिज मिशन, उन पे जो आयत थी वो बता दी. रिस्पेक्ट ड्यू टू मैसेंजर, उसके बारे में आयत आ जाएंगी. मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मिल जाएगी कि किन टॉपिक्स के बारे में कुरान की कौन कौन सी आयत है. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. अभी जो हमारा ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है उसमें एक चीज़ कैन नॉट बी एम्फसाइज इनफ, वो ये है कि ट्रांसलेशन इज नॉट कुरान. ट्रांसलेशन कुरान नहीं है. ट्रांसलेशन बस आप एक समझें, अगर मैं एक मिसाल दूं, एक कतरा है पूरे एक ओशन में. कुरान को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तर्जुमा जो है ना वो काफ़ी नहीं है. कुरान के समझने के लिए आपको तफसीरें पढ़नी पड़ेंगी, स्कॉलर्स को सुनना पड़ेगा, शायद खुद अरबी भी सीखनी पड़े. फाइनली एक सवाल ये उठता है कि मैंने ये क्यों किया. भाई जब मैंने पढ़ना ही था तो मैं खुद ही पढ़ लेता, खुद बस पढ़ के ख़त्म कर देता. इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या थी? सबसे पहले जो ड्राइविंग फोर्स थी वो ये अंडरस्टैंड करना थी कि कुरान जो है ना एक वाहिद कनेक्शन है जो हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब प्रिजर्व्ड है, टू प्रॉफिट एंड देन टू गॉड. मतलब कुरान इज द ओनली रोड दैट वी हैव टिल नाउ, अभी तक है सेम कंडीशन में प्रिजर्व, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुदा तक जाती है. उसके बाद अब हमने ये तो माना कि ये वाहिद राह है जो प्रॉफिट तक गई और फिर अल्लाह तक गई, और हमने ये भी मान लिया कि हम मुसलमान हैं. तो फिर इतना तो इसका हक बनता है कि हम इसको एक दफ़ा पढ़ लें. और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद कभी पढ़ा ही ना हो कभी. इनफैक्ट मैंने ये तजर्बा किया है कि हम में से मेजॉरिटी लोगों ने कवर टू कवर कभी कुरान की ट्रांसलेशन ही नहीं पढ़ी है. अरबी तो हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी है लेकिन कभी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, कभी उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करी. तो मैं भी वैसा ही था. मैंने कहा यार एक दफ़ा इसका तर्जुमा पढ़ते हैं और मुझ जैसे लोग होंगे वो भी इससे फ़ायदा उठा लें. तो मैंने कहा चलो भाई वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को फॉलो किया है तो कम से कम क़यामत के दिन हम ये बात कह सकेंगे, ए अल्लाह हमने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ ली तेरी पूरी किताब तर्जुमे के साथ. तो मैं दुआ करता हूँ कि हम सब लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. अब हम बात करते हैं कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, ये वीडियोस बनाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था. सबसे पहली बात, आप लोगों को ऑब्वियस बात है, पता ही है, बट ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम अपनी कमज़ोरियों को ज़रूर ज़हन में रखें. मैं एक इंसान हूँ, तो ये एक चैलेंज हो गया मेरे लिए. रोज़ाना बैठना, वीडियोस रिकॉर्ड करना, जो ताकत चाहिए होती थी ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी. और ये आप सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप इस ड्रिल से गुजरे हो.
جب میں نے شروع میں ٹارگٹ کیا تھا کہ میں ویڈیوز بناؤں گا اس طرح ڈیلی بیسس پہ تقریباً، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا مشکل ہوگا، بٹ جب اس ڈرل سے گزرے تو پتہ لگتا ہے. اور ہم تو بھائی ہیں ماشاءاللہ سے فل پکے مسلمان، ہمیں تو افطاری میں پکوڑے اور فروٹ چاٹس اور سموسے کھانے ہوتے ہیں. یہ سب کھانے کے بعد افطاری کے بعد جو اونگ چڑھتی ہے وہ تو ویسے ہی یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا نا ہمارا بہت مشکل بناتے تھا. انفیکٹ ایسا بھی ہوا ہے بیچ میں جب میں نے ویڈیوز اسپیسیفکلی اسٹارٹ کری تھی بنانا تو اتنا کنٹینیوس بولنے کی عادت نہیں تھی تو گلا چل جاتا تھا، بٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ہو گیا. اب ہوا کیا، مجھے پتا تھا جب میں یہ ٹارگٹ سیٹ کر رہا تھا مجھے یہ پتا تھا کہ دس از اے ڈیفیکلٹ ٹارگٹ، تو میں نے کہا وائی ناٹ میک اٹ ایز اچیویبل ایز پاسبل. جتنا آسانی ہو سکتا ہے اتنی آسانی رکھو تاکہ ہم اس کو بنا سکیں. اگر میں پروٹوکولز بہت مشکل کر دوں گا تو اس کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کیا کیا، سمپلی ایک کمرے میں کارنر سلیکٹ کیا، اس کمرے میں بیٹھ کے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرنی شروع کر دی. آپ لوگوں کو شاید آواز گئی ہو، کچھ ویڈیوز میں میری بچی کے پیچھے رونے کی آواز ہے یا ماشاءاللہ ہنسنے کی آواز بھی ہے. کچھ ویڈیوز میں نے اپنے فرینڈ کے آفس پہ بھی ریکارڈ کری، جس طرح یہ ویڈیو میں اپنے فرینڈ کے آفس پہ ریکارڈ کر رہا ہوں. تو میں اپنے فرینڈ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنا آفس استعمال کرنے کی اجازت دی. میرے پاس ایک سمپل سا مائک تھا. ابھی جو میں مائک یوز کر رہا ہوں یہ میرا خیال ہے 1 2 3 چوتھا مائک ہے، میرا چوتھا مائک ہے جو میں یوز کر رہا ہوں ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے. اور میں نے یہ بھی سلیکٹ کیا، سوچا کہ میں ویڈیوز ان ایڈیٹڈ ریکارڈ کروں گا، مطلب ان ایڈیٹڈ اپلوڈ کروں گا. جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. پھر ایک کام میں نے یہ کیا چھوٹی سی، اور میں نے ایک بندے کو ہائر کر لیا کہ وہ تھوڑی سی ویڈیوز کی ریلز بنا دے تاکہ اس سے تھوڑی میں ریچ بڑھا سکوں. اب میں نے چیزوں کو آسان کیا، ٹارگٹ آسان کرنے کی کوشش کری، بٹ اسٹل ٹیکنیکل ایشوز آنے لگ گئے، وہ جو میں نے کبھی سوچے ہی نہیں تھے کبھی ایسا ہو. 2 سے 3 مائک ٹوٹ گئے. ایک دفعہ فون سٹینڈ سے نکل گیا، وہ فون میں چھوٹی سی ڈیوائس لگی ہوئی تھی، وہ ڈیوائس ٹوٹ گئی، مائک خراب ہو گیا. دوسرا مائک چلایا، اس کی تار ہل جاتی تھی، وہ اس نے ریکارڈ کرنا بند کر دی. ایک دفعہ اتنی ارجنسی آ گئی، مجھے ویڈیوز روک کے بیچ میں جا کے مائک خرید کے لایا کہ یار یہ ویڈیوز چل جائے. تو ٹیکنیکل ایشوز آتے رہے. ایسا ہوا ایک دفعہ ہم ریکارڈنگ کا بٹن ہی دبانا بھول گئے، بولے جا رہے ہیں پوری ایپیسوڈ ریکارڈ ہو گئی تو اچانک فون کی نا برائٹنس ڈم ہو گئی. میں نے کہا ارے یہ ریکارڈنگ میں تو نہیں ہوتا، پتہ چلا بھائی ریکارڈنگ ہی آن نہیں ہوئی تھی. جب ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے آ رہے ہو نا کہ آپ نے 20 منٹ ویڈیو ریکارڈ کری، ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، یا آپ نے اچھی خاصی ایپیسوڈ بنائی اس میں وائس ہی ریکارڈ نہیں ہوئی، آپ چیک کر رہے ہیں وائس ہی ریکارڈ نہیں ہوئی، تو بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی تھی. اسپیشلی یار جب اتنا شارٹ ٹارگٹ آپ کو 30 ڈیز میں قرآن پورا کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ صرف ریڈنگ نہیں کریں، آپ کچھ نہ کچھ سمجھ لیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. تو اس سے بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی تھی. بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا. اب اس پورے ایکسپیرینس سے، اس 1 مہینے کے ایکسپیرینس سے میں نے کچھ اپنے بارے میں کچھ چیزیں سیکھی، پرسنل لرننگس، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو بھی بندہ اب قرآن میں تراویح پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے ان کو میں اب سلوٹ کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ بہت مشکل کام ہے یہ کرنا یار. مطلب جو کنسسٹنسی اور ڈسپلن آپ کو چاہیے نا، بہت مشکل ہے. اور صرف جیسے میں نے کہا جس بندے نے کیا ہے وہی یہ بات جانتا ہے. اور صبر آپ کو چاہیے یار. مطلب آپ کو افطاری کے بعد اپنی لیزینس ختم کرنی ہے، اٹھنا ہے، تھوڑا سا چیزیں سیٹ اپ کرنی ہے، کیمرہ وغیرہ سیٹ کرنا ہے، یا جو بندہ تراویح پڑھا رہا ہے وضو کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے، اتنی دیر تک کھڑے رہنا ہے. انفیکٹ اس موقع پہ ایک تنظیم اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ جماعت ہے، اس نے یہ پریکٹس بنائی کہ رمضان میں تراویحوں کے بعد وہ ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے. ان لوگوں کو تو قسم سے ڈبل سیلیوٹ ہے. وہ تراویح بھی پڑھتے تھے اور اس میں اس کا ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، اور میں نے تو صرف انگلش پڑھی، وہ عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. تو ان کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اپنے بارے میں ایک اور بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ اگر میں اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لوں، جس طرح میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ مجھے 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کرنا ہے، اور میں ڈسپلن روٹین رکھوں، آئی ایم شیور یہ جو ٹیکنیک ہوگی آپ لوگوں کے لیے بھی کام آئے گی کہ ڈسپلن رکھیں اور روٹین رکھیں تو کام آپ کا چلتا رہے گا. البتہ ایک دن بھی بیچ میں آپ لیزی ہو گئے نا، صرف ایک دن، تو وہاں سے بس آپ کی لیزینس نا سنو بال ہوتی چلی جائے گی. یور لیزینس ول کنٹینیو ٹو گرو اینڈ یو ول مس یور ٹارگیٹ بائی مائلس. ایک بات جو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، میری ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بھی کنٹینیوسلی ہے، کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. انفیکٹ میں یہ کہوں گا میں نے فور شور غلطیاں کری ہوں گی،
میں تھوڑا اسٹیمر کیا ہے کچھ ویڈیوز میں, کہیں ٹرانسلیشن کا ایک آدھ لفظ شاید غلط پڑھ دیا ہو, تو آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرگیو کرے, اور آپ لوگ بھی پلیز میری غلطیاں مینشن آؤٹ کر دیں تاکہ ہم سب لوگ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو میں غلطی اور ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں. ہم نے کچھ بات کر لی, بیسک انٹروڈکشن کی, پھر ہم نے اوور آل تجربے کی بات کری, اور یہ بات کری کہ ہم نے کیا سیکھا, میں نے کیا سیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں جو یہ پورا ہم نے 28 ڈیز میں ڈیلی ٹرانسلیشن پڑھی, اس سے ہم نے اصل میں نالج کیا گین کری, اس بک سے ہم نے کیا کی آئیڈیاز سیکھے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو میں کروں گا, قرآن ایز اے میریکل. قرآن ایک جو معجزہ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے سیکھی. آپ جس طرح قرآن پڑھیں گے نا, یو گائز ول نوٹس دیٹ آل پروفٹس ور گیون میریکلس. رسول جو تھے, اف ناٹ آل ہی ہوں گے, بٹ میری نالج کے حساب سے اف ناٹ all of them were given miracles as an evidence کہ they are from God. معجزہ ملا رسولوں کو یہ گواہی دینے کے لیے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں. مطلب سچائی بیان کرنے کا طریقہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے, اب آپ میری لاجک سنیے گا تاکہ آپ لوگ میرا پوائنٹ سمجھ سکیں. معجزہ گواہی ہے سچائی کا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا تھا, وہ اژدہا بن جاتا تھا, وہی معجزہ تھا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہاتھ برائٹ ہو جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے, وہ ایک معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہی کین ہیل دا بلائنڈ, ہی کین ہیل دا لیپرس. سو مچ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتے تھے اور ہوا مارتے تھے اور وہ اصل پرندہ بن جاتا تھا. یہ معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن میں میریکل ملا. اب آپ دیکھیں, تھوڑا غور کریں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. موزز ہیڈ سٹاف, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیل کر دیتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا دیتے تھے. بٹ قرآن از دا میریکل. قرآن ابھی بھی معجزہ ہے ہمارے بیچ میں. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ قرآن بینگ دی اونلی میریکل, اس پہ قرآن خود بہت اسٹرکٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کرتے تھے, بھائی ہمیں تو میریکل دکھاؤ. معجزے ہسٹری میں آتے ہی رہے ہیں نا, سب رسولوں نے معجزے دکھائے ہیں. موسیٰ نے معجزہ دکھایا, عیسیٰ نے معجزہ دکھایا, تم معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تم بولتے ہو تم سچے ہو, اور معجزہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت ہے, تو تم معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بالکل اسٹرکٹلی منع کر دیا, نہیں ہم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے. قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ اے نبی, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آسمان میں سیڑھی چڑھا کے دکھا دیں, یا آپ کے پاس جو طاقت ہے آپ کچھ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں, ہم نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو سچائی کی گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ صرف یہ کتاب ہے قرآن. اب دیکھیں ہے کیا. ایک تو یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچائی کی گواہی یہ قرآن ہے, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, قرآن خود بھی کہتا ہے. دیکھیں معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے, معجزہ چیلنج کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لا کے دکھا دو کوئی ایسی کتاب. پہلے آتا ہے قرآن میں ایک جگہ یا اس جیسی کتاب لا کے دکھا دو, یا اس جیسی 10 صورتیں لا کے دکھا دو, یہاں تک اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا دو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فار us Muslims, the followers of Prophet Muhammad peace be upon him, قرآن is the only miracle we have. اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ قرآن is the only miracle we have, تو اب اس سے بات کیا نکلتی ہے؟ چلو بھائی صحیح ہے, ہم نے مان لیا, آپ سب نے مان لیا قرآن is the only miracle we have. اب کیا بھائی, اب معجزہ ہے, اس کو سمجھ تو لو بھائی, اس کو پڑھ تو لو. یہ واحد کنیکشن ہے پروفٹ اور خدا سے. پروفٹ پیس بی اپون, اب ان کی سنت ہے ہمارے بیچ میں, ہم ان کو فزیکلی دیکھ تو نہیں سکتے. قرآن ہے,
اللہ کی وحی بھی اب نہیں آ رہی، لیکن قرآن ہے پریزروڈ، اللہ کی وحی ہے پریزروڈ، تو اس کو پڑھ لیں، سیکھ لیں ایک دفعہ۔ ہم میں سے جس طرح شروع میں کہا بہت ساروں نے تو ایک دفعہ اس کو کور ٹو کور بھی نہیں پڑھا ہوا، تو ایک دفعہ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ضرور ہے۔ اب ہم ایک نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں جس پہ قرآن بہت زیادہ ملٹیپل ٹائمز اس چیز کو قرآن ریپیٹ کرتا ہے، اور قرآن کے لیے ایک بہت کی ٹاپک ہے، وہ قرآن کا ایک بہت میجر چنک اس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ قرآن پرانے زمانے کی لوگوں کی باتیں بتاتا ہے، قرآن پرانے پروفٹس کی، پرانی نیشنز کی، پرانے ٹرائبس کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میرے حساب سے in my limited knowledge, why is history recorded, why is history told to us, تاکہ we do not repeat the same mistakes، ہم غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں وہی۔ اگر ہم وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں تو where is the evolution, where is the transformation؟ ہمارا انسان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوا اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا یا اپنے فور فادرز کی غلطیوں سے نہیں سیکھنا؟ تو کچھ چیزیں میں نے نکالی، یہی قرآن میں جو ہسٹری کی کچھ چیزیں آئی ہیں، ہسٹری پر سے نہیں، وہ چیزیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے ماضی کی قرآن نے ہمیں بتائیں، چیزیں نکالیں، اور میں حیران ہو گیا کہ وہ کتنی سملر ہیں جو باتیں ہم کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں بات آئی کہ پرانے زمانے کے لوگوں نے پروفٹس کے میریکلز کو ڈینائی کر دیا۔ ڈینائی کرنے کا مطلب ایک تو ہے بھائی مانا ہی نہیں، ہاں بھائی تم جھوٹے ہو، تم یہ ہو، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا، وہ دیکھ کر اس پہ یقین نہیں لائے۔ صحیح ہے، یہ پاسٹ کی بات ہوگی، اب ہم آپ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو کہہ تو رہے ہیں معجزہ ہے، ماننا نہیں ہے، فالو نہیں کرنا۔ سملیرٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے یار یہ جو تم باتیں کرو نا، دیز آر بٹ اسٹوریز آف اولڈ، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو آپ۔ ہم اب کیا کہتے ہیں، یار یہ مذہب جو ہے نا، یہ بھی نا پرانے زمانے کی باتیں ہیں یار۔ یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دقیانوس ہوتے ہیں، چھوٹی سی نیرو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، بالکل سارے مذہب ایک ہی جیسے ہیں یار، ایک ہی بات کرتے ہیں سارے۔ پرانے زمانے میں پروفٹس کا مذاق اڑایا گیا، they were made fun of, they were called possessed, they were called liars۔ آج کل کے زمانے میں کرٹکس یہی کہتے ہیں بھائی نبی تو جھوٹے، نبی کو تو کوئی بیماری تھی معاذ اللہ۔ ہم تھوڑا سا بس سوفسٹیکیٹڈ ٹچ دے دیا، سائنٹیفک ٹچ، یار یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے اصل چیز کو نہیں دیکھنا، بس ہم نے وہی بات کرنی ہے کہ یہ پرانی چیز ہے۔ اولڈر جنریشنز they used to say، ایک اور بات جو ہم مسلمانوں پہ بہت زیادہ نا، میں کہتا ہوں چسپا، کاربن کاپی، لیزر کی طرح نا، بالکل لیزر کاپی ہوتی ہے نا، کاپی پیسٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو گاڈ کے فیورٹ ہیں، ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آئے گا بھائی، ہم تو چل رہنے کی ضرورت ہے، ہم فیورٹ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وی آر ڈیسٹائنڈ ٹو جنہ، اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ ہم پہ حرام ہے۔ ہم مسلمان یہ بات کہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں بھائی، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں، تو ہم تو پکے جنتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہسٹری میں بات وہی آئی، ہم یہ بات کہتے ہیں، قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ If you are for so sure that you will go into heaven, then why you not wish death upon yourself؟ بھائی اگر تمہیں اتنا کنفرم ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تم موت کی چاہت کیوں نہیں کرتے؟ فائدہ نہیں ہے کیا؟ دنیا تو مشکل ہے، تکلیفیں ہیں، درد ہے، بیماریاں ہیں، جنت میں تو مزے ہی مزے ہیں، تو مر جاؤ، جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤ گے۔ بڑا ریٹوریکل اور نا پینیٹریٹنگ کوسچن ہے، پینیٹریٹنگ جواب ہے جو قرآن دیتا ہے اس کا۔ پچھلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار یہ وحی جو ہے یہ اس انسان پہ کیوں آ گئی، یہ تو ہمارے بیچ میں کوئی ریناؤنڈ بندہ ہی نہیں، ہی از ناٹ اے چیف، ہی از ناٹ اے ویری ویلدی پرسن، وائی آر ناٹ اینجلز سینٹ ڈاؤن، فرشتے کیوں نہیں آئے نیچے وحی لے کر؟ قرآن نے کہا، قرآن نے اس کا جواب دیا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس پہ اپنی رحمت کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ اور انسان میں آئے ہیں تو انسان ہی آئیں گے نا،
جب انسانوں کو ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو انسان ہی دیں گے نا، انسان ہی ان کو گائیڈ کریں گے. ہم ماڈرن زمانے میں کیا بولتے ہیں یار، ایک وہ کیو تھا، اس وقت کوئی کیمرے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. کہاں ایک عربی میں لارنس کراس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اس نے کریٹیسائز کیا، بھائی کہاں غار میں چھپ چھپا کے وہی کی بات کر رہے ہو آپ دیکھ لیں سملیرٹی کتنی زیادہ ہے. اور قرآن از آنسرنگ دیم آلسو. پھر ایک فائنل چیز ہے، اس سے میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا، پھر نا ہم ہسٹری والا جو ٹاپک ہے اس کو ہم ختم کریں گے. فرعون نے اور اس کے چیفز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایگری کیا کہ ہم ایک میچ آف میجک کرتے ہیں. فرعون کی نظر کی بات کر رہا ہوں میں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک میچ کرتے ہیں. ایک سارے نا فرعون نے اپنے سارے بڑے بڑے پوری نیشن سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک فیسٹیول والے دن رکھ دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ میجک کا جو ہے نا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو معجزہ تھا، ان کے لیے میجک تھا، اس کا مقابلہ کروا دیتے. ہوا کیا، قرآن خود بتاتا ہے ہمیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اژدہا تھا، اسٹاف جو اژدہا بن گیا تھا، اس نے سب کو کھا لیا. تو سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا. فرعون نے کہا نہیں بھائی یہ تو سارا جادوگر ہے، یہ کانسپریسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کے ٹیچر ہیں، انہوں نے جادو سکھایا سب کو، تبھی تو جیت گئے. مطلب فرعون نے جو خود کرائیٹیریا سیٹ کیا اور خود اس کرائیٹیریا میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلفل کر لیا، پھر بھی نہیں مانا. رائٹ؟ ایک چیز سمجھ گیا پھر بھی نہیں مانا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم لوگ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں. ہم جانتے ہیں ہم برے مسلمان ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم شدید ترین گھٹیا انسان ہیں. مسلمان تو ہم ہیں ہی ہیں برے، ہم انسان بھی گھٹیا ہیں. In fact, a lot of us are not even worthy to be called Homo sapiens. میں تو سمجھتا ہوں ہم میں سے جو بہت ساروں کی حرکتیں ہیں، ہم لوگوں کو انسانی نسل میں ہی ہم تو نہیں ہیں بھائی، ہم تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب یہ سمجھ گئے ہم سٹل اگنور کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے کیا مثال دی، فرعون سمجھ گیا سٹل نہیں مانا. ہم سمجھ گئے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں مان رہے؟ بڑا گہرا سوال ہے جو یہ اٹھتا ہے. اب آخری بات جس پہ میں یہ ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں کامیابی کیا ہے. ہماری نظر میں ہمیں جو ہماری سوسائٹی بن گئی ہے، ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ہمارے بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں. مجھے یاد ہے ہم کچھ ٹائم پہلے تک ایسے وال پیپر رکھتے تھے، ملینئر بائی 30، بلینئر بائی 30. بلینئر تو نہیں بنے ہم بائی 30 تک، لیکن میں چاہتا ہوں ہمیں ایک چیز ریئلائزیشن ضرور ہو جائے. صحیح ہے، یہ ایک سکسیس ہے، بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس بک، اس بک کی نظر میں سکسیس جو ہے وہ اصل سکسیس ہے آخرت کا. ان دی اینڈ if you are in heaven you are successful, and if you are in hell you are unsuccessful. No matter how much money, how much billions, how much wealth you had in this world, no value, zero value. The key thing is whether you have gotten Jannah or not. اس ویڈیو میں ہم نے کچھ میجر ٹاپکس جو کور کیے، میں بریفلی وہ دوبارہ آپ کو سمورائز کر کے بتا دوں. پہلا پوائنٹ، ہم نے کچھ بیسک ڈسکس کری کہ ہم نے یہ بک کیوں لی، ہمیں انسپریشن کہاں سے ملی. پھر میرا اپنا ایکسپیرینس کیا تھا، میں نے اپنے بارے میں کیا سیکھا، اور کن لوگوں کی اپریسیشن کرنے کو مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ جو تراویح پڑھاتے ہیں، جو لوگ ترجمہ قرآن کے دورے کرتے ہیں، they deserve our utmost respect because they are doing a very difficult task. پھر ہم نے بات کری ایک قرآن معجزہ کیسے ہے، اور اگر قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں تو اس کا رائٹ کیا بنتا ہے. پھر فائنلی ہم نے یہ بات کری کہ قرآن میں جو ہسٹری آئی ہے، بہت زیادہ پاسٹ کی باتیں ہوئی ہیں، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. کیونکہ اگر ہم نے وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو ہم سے بڑا گدھا کون ہوا. صحیح نہیں کہہ رہا میں؟
بھائی جانتے ہوئے یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ہم وہی کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ فائنلی ہم نے بات کری کہ قرآن کی نظر میں وکٹری کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید جو کی پوائنٹس میں نے اس ٹرانسلیشن قرآن کی ٹرانسلیشن سیکھے وہ میں ڈسکس کروں گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.